अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने अपने बल पे एक इनिशिएटिव जो एएसके डेवलपमेंट पाकिस्तान की ताउन से लिया हुआ है, उसका हम एक और वेबिनार के साथ हाजिर हैं। और वेबिनार का जो टॉपिक है, जो हमारा अपने बल पे का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूथ है। हमने एक पूरी सीरीज चलाई है यूथ के हवाले से कि एक वेबिनार करें ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो यूथ है, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का दारोमदार होता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कुछ सिखा सकें, कुछ गाइड कर सकें। देखिए, यूथ जो है वो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि उसकी उसके फ्यूचर को जानने का। हम लकी हैं कि हमारी जो मतलब इस वक्त 62% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 30-32 साल से कम उम्र के हैं, और जो यूथ जिस कैटेगरी में आता है, जो 18 से 30 साल के लोग हैं, तकरीबन 30% हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट सेफ है कि हमारे पास बहुत ऐसे यंग जनरेशन है जो आने आ रही है, तैयार बैठी हुई है चीजों को संभालने के लिए। होता क्या है कि यूथ जो है वो एनर्जी के साथ आती है, पैशन के साथ आती है, मगर कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? हालात मुवाफिक नहीं होते, समझ नहीं आ रहा होता कैसे, डिसिप्लिन नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसी हवाले से आज का जो हमारा वेबिनार है, बिल्डिंग यूथ्स फ्यूचर विद 5 C's। 5 C's, 5 ऐसे एलिमेंट्स जो सी से स्टार्ट होते हैं। 5 C's एक प्रिंसिपल बन जाता है। आप इनको समझकर, इनका सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हैं, आप अपनी कंफ्यूजन को कम कर सकते हैं। और इसी हवाले से आज के जो हमारे स्पीकर हैं, अरशद महमूद आकिब साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके डेवलपमेंट के, इज एन एचआर प्रोफेशनल, अकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल, और इन्होंने यूथ पे, एचआर पे तो काम किया हुआ ही है, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। बट ये जो इनिशिएटिव है अपने बल पे यूथ को कुछ देने का, ये गिविंग बैक टाइम, वो कहते हैं हमेशा कि ये मेरा वो टाइम है, मैंने जिंदगी गुजारी है, अच्छी गुजारी है, और मैं पे बैक करना चाहता हूँ अपनी आइंदा वाली नस्ल को, ताकि एटलीस्ट उन्हें गाइड करने वाला कोई हो। और इस वक्त, इस जमाने में जब बहुत अफरा तफरी का आलम है, चीजें समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान फाइनेंशियल मैटर्स के इशू चल रहे हैं, तो एटलीस्ट यूथ फोकस करके आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम अरशद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे कि बिल्डिंग यूथ फ्यूचर विद 5 C's कि यूथ के हवाले से, कि जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होती ही है, तो ऐसा क्या इन 5 C's के अंदर है कि अगर इनका सहारा लिया जाए तो हम जिसके कैसे एड्रेस कर सकते हैं इस वक्त यूथ की जो कंफ्यूजन की स्टेट है उसके लिए। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन हो। जी, थैंक यू खुर्रम साहब, स्पेशली फॉर योर जेनरस इंट्रोडक्शन ऑफ माइन टू द ऑडियंस। और आपने ये कह के कि पे बैक टाइम, तो मुझे काफी मेरी एज का एहसास भी दिलाया है। तो आई होप वी आर रिटर्निंग समथिंग गुड टू आवर यूथ। आपने एक अपनी गुफ्तगू में बात कही कि यूथ को समटाइम कंफ्यूजन होती है या मायूसी होती है। तो हमारा ये जो 5C प्रोग्राम है, ये बेसिकली इसी या इस तरह के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स है कि हम अपने यूथ को इतना एनेबल्ड और एम्पावर कर दें कि उन्हें ना मायूस होना पड़े, ना किसी की तरफ देखना पड़े टाइम टू टाइम कि उन्हें वो गाइड करे। तो आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में, ये हमारा एक 1 डे लॉन्ग प्रोग्राम है, उसको हम इंट्रोडक्शन के लिए 1 आवर में कवर करने जा रहे हैं। तो इसके 5 हिस्से हैं। तो ऑडियंस से गुजारिश ये है कि उन्हें बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर वो नोट्स ले सकें तो अच्छी बात है। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि 5C है क्या, ठीक है जी। और अगर 5C को हम जान लेते हैं तो इसके नतीजे में फिर क्या होगा और क्या हम कर सकते हैं उसके नतीजे। हमारा तीसरा हिस्सा ये होगा कि हमारे जो ऑडियंस है, इसमें स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, को वो किन हालात से गुजर के अपनी इस एज ब्रैकेट तक पहुंचे हैं, खास तौर पर बिहेवियर के हवाले से कि उनके अंदर कैसे बिहेवियर जो डेवलप होता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी बिहेवियर डेवलपमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। चौथे मरहले में हम ये देखेंगे कि जो 5C हैं, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट, और जब हम 5C को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं तो हमें क्या तब्दीलियां आना चाहिए। और पांचवा हमारा जो मरहला होगा, उसमें हम एक एक्शन प्लान शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ कि दे कैन वर्क आउट अपने 5C को।
تو آئیے سب سے پہلے آئی بلیو جو کوشچنس ہوں گے وہ آپ مجھ سے شیئر کر لیں گے جب میں گفتگو کو ختم کروں. یو کین میں اسٹارٹ. نوٹ کر رہا ہوں کوشچنس، جو لوگ کوشچنس کر رہے ہوں گے میں نوٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا ون بائی ون. صحیح. تو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ واٹ از 5C. 5 بہت سے کامن یہ ورڈز ہیں جو اکثر ہماری گفتگو میں آتے ہیں. کمپیٹنس، کانفیڈینس، کنیکشن، کیئرنگ اور کریکٹر. تو ہو سکتا ہے آئیڈیاز بہت حیران ہوں کہ یہ تو بڑے عام سے لفظ ہیں. یہ لفظ عام ہیں، لیکن جب آپ ایز اے ٹرم اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو پرسنالٹی کا حصہ بنائیں گے تو اس وقت آپ کو اپنے آپ کو بھی ایک ڈفرینٹ پرسن فیل کریں گے. کمپیٹنس، کانفیڈینس، کنیکشن اور کیئر سے کیا مراد ہے یہ ہم اگلے مرحلے میں بات کریں گے، مگر اس وقت ہم آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان 5 ٹرمز کو اپنے پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک 6th جو ہے وہ C ملے گا، اور وہ ہے کنٹریبیوشن. کیونکہ جب تک آپ کو ڈیولپ نہ ہو، جب تک برتن جگ کے اندر کچھ نہ ڈالیں تو اس سے نکلے گا تو کچھ نہیں. تو جب آپ 5C کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کنٹریبیوشن کے قابل ہو جائیں گے. کنٹریبیوشن ٹو یور پرسنل ڈیولپمنٹ، contribution to your family's well-being, and contribution to your nation's richness, prosperity. آپ سوسائٹی کا ایک کارآمد حصہ بن جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جب آپ بات 6C کی کر رہے ہیں کنٹریبیوشن کی، تو آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو امیج ہے وہ فیملی، آپ کے تعلیمی ادارے اور سوسائٹی میں کیسے بلڈ ہوتا ہے. یہاں یو ول سی کہ یوتھ از ان دی سینٹر، اور وہ کنٹریبیوٹ کس کو کر رہا ہے؟ سپورٹس یعنی کسی کی مدد کر رہا ہے، سروسز فارمل طریقے سے کہیں گوڈس اینڈ سروسز وہ دے رہا ہے، اینڈ دا سیم ٹائم ہی از سرچنگ فار نیو اپرچونیٹیز. اور یہ جو اپرچونیٹیز آتی ہیں وہ اس کی سروس اور سپورٹ کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہیں. تو دیز آر دی 3 بیسک ایریاز. اب ان ایریا سے وہ کن لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرے گا؟ اس میں اس کی فیملی آ جائے گی، پیئرز اس کے فرینڈس دوست آ جائیں گے، اسکولس جہاں وہ پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں، اسکول آف لا ہے، اسکول آف میڈیسن، واٹ ایور ہی اور شی از ان، وہ وہاں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ان ادر ورڈز ایٹ لارج وہ کمیونٹی کو سروس دے رہا ہوتا ہے. اب اس سے آپ آگے چلیں تو اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، جو بھی ہماری ایج ہے، یوزلی آئی پرسیو کہ آور آڈینس از 20 years پلس. تو یہ 20 years تک کا جو آپ کا سفر ہے، اس میں آپ کی شخصیت، سوچ، کریکٹر کے اوپر بہت سارے فیکٹرز نے انفلوئنس کر کے اس کو بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ اگین سی in this reddish area, youth is in the center. تو اس کا جو پہلا انفلوئنس اس پہ آتا ہے وہ اس کی فیملی کا ہے، بڑے بہن بھائیوں کا ہے، چچا ماموں والدین کا آتا ہے. سیکنڈ لیول پہ اب وہ گھر سے نکل کے اسکول کی طرف جب جاتا ہے تو اب دیکھیں اسکول ہے، اس کے کلاس فیلوز اس کے ساتھ ہیں، اس کا ورک کہیں اگر چھوٹا موٹا وہ کر رہا ہے یا مارکیٹ آ جا رہا ہے تو اس کے اوپر ایک انفلوئنس ہے. اور ساتھ ہی ایک اسٹرانگر ایلیمنٹ وہ ہے فیتھ کمیونٹیز. ظاہر ہے کہ ہم 6-7 سال کے بعد یا اس تک یوزلی مسجد وغیرہ یا جو بھی آپ کا ریلیجس مقدس پلیس ہے ورشپ کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں بھی جاتے ہیں. اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو سوسائٹی ایٹ لارج آپ کو متاثر کرتی ہے، جس میں آپ کے نیبرز بھی ہیں اور اسے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی چلتی ہیں. آپ کے رول ماڈلز ہیں جو آپ سوشل میڈیا سے کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے سے جان رہے ہوتے ہیں، جس میں اسٹارز، کرکٹرز، پولیٹیشینز، ریلیجس لیڈرز بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے میڈیا اور انٹرنیٹ آپ پہ اثرات مرتب ہوتا ہے. آپ جو لاز ہیں، اب اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو وہاں سے ٹریفک لاز اور دیگر لاز سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. اسی طرح سے
آپ جب خریداری کرتے ہیں، فیس دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ چیز خریدتے ہیں، تو آپ کے اوپر اکانومی کے اثرات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رائٹ فرام یور پیرنٹس ٹو ایکسٹینڈیڈ فیملیز اینڈ ایکسٹینڈیڈ سرکل آف انفلوئنس جو آپ کے محلے میں ہے، آپ پوری سوسائٹی کے اندر جاتے. تو جو کچھ آپ آج ہیں وہ آپ صرف نہیں ہیں، انفیکٹ یہ سارے فیکٹرز اس کے اندر ہیں کہ جس کے اندر آپ کا محلہ، مسجد، اسکول، روڈ سب شامل ہیں جنہوں نے مل کے آپ کو بنایا. اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کافی کمپلیکیٹڈ ماڈل ہے، کیونکہ ہماری جو آج کی گفتگو ایک ریسرچ پہ بیسڈ ہے جو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کچھ یورپین کنٹریز کے اندر کنڈکٹ کی گئی ہے، وہاں یہ ماڈل ڈیولپ ہوا ہے. بٹ دا انفارمیشن اینڈ نالج آئی ایم شیئرنگ ود یو وہ ہمارا لوکل نالج کے اوپر بیسڈ ہے، وہاں سے ہم نے لرننگ حاصل کر کے آپ کو کی. تو اس میں آپ کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو 10 سے 14 سال کی جو ایج تھی اس میں کچھ بیسک بلیفز اور بیہیویئر آپ کا سیٹ ہوا. پھر اس کے بعد 15 سے 17 سال کی ایج میں جب آپ ایڈولنس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم 17 سے 21 اور 21 پلس ہی اس وقت ہماری آڈینس ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہے. اس میں ایک میں جو بیہیویئر ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ٹائم پہ بھی نظر رکھنی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ 10 سے 14 سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یو اسٹارٹ یور بلڈنگ یور اون آئیڈینٹی، اور اس وقت آپ پہ انٹرنل کچھ تو فیملی کا ہوتا ہے، آپ اپنے والد کی آئیڈینٹی سے جانے جاتے ہیں، یا آپ اپنی فیملی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ایکسٹرنل محلے وغیرہ کے بھی آپ کے اوپر آتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم ہیومن بینگ ایکسپریس آور ایموشنز تھرو ایکشنز. مثلا اگر برا لگا تو جب ناراض ہو گئے، تکلیف ہوئی تو رونا شروع کر دیا. تو ہم الفاظ کی بجائے ایکشنز کو چوز کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب ہم چونکہ ہمارے انفارمیشن گیدرنگ اور نالج ایک جرنی شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو پیرنٹس ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے، اور سم ٹائم ہم ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وی گیٹ مور انفلوئنسڈ بائی آور گروپس اینڈ فرینڈس. اب 15 سے 17 والی بات کو چھوڑتے ہوئے میں ڈائریکٹ جاؤں گا 17 یا 21 پلس جہاں ہماری آڈینس ہے، جس سے آپ اس پورے سفر کے اندر جو لائف سپین ہے آپ دیکھیں گے آپ پہ انفلوئنسز کتنے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں آئیڈینٹی کرائسس تھا، who I am، اب وہ ایک فرم آئیڈینٹی میں بدل گیا. اب آپ کے پاس شناختی کارڈ بھی بن چکا ہے، تو آپ اپنے سٹی، ریلیجن، فیملی کے اعتبار سے ایک جانی پہچانی شخصیت آپ کی بن چکی ہے. اور ناؤ یو کین تھنک آف آئیڈیاز فار لائف، فار سکسیس، ناکامی. اب آپ کے پاس یہ آئیڈیاز بھی موجود ہیں، اور اب آپ اپنی ایموشن یا اپنی ضرورت کا اظہار لفظوں سے کرتے ہیں. اب آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض کا ایسی عمر میں والدین سے ضد کر کے رو کے اپنی بات منوا لیتے ہیں، بٹ موسٹلی وین یو انٹریکٹ ایٹ یونیورسٹی لیول تو آپ ورڈ سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور یہی وہ ٹائم ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ جب 15-16 سال کی عمر میں تو آپ کے جو آئیڈیاز تھے اور جو رول ماڈل تھے وہ شیکی تھے، وہ بدلتے رہتے تھے. اب آپ سٹیبل ہو جاتے ہیں. اب آپ کو اپنے ایموشنز کا بھی پتا ہے، آپ کو اپنے انٹرسٹ کا بھی پتا ہے، کیونکہ آپ کو سبجیکٹ کا بھی پتا ہے. تو ناؤ یو آر مور انڈیپینڈنٹ میکنگ ان ڈیسیژنز، جو کہ پہلے آپ کو اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا. تو دس از دا ٹائم کہ جہاں ہم آپ کو یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ کن 5 فیکٹرز آپ کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں اس پورے 10 ایئر سے لے کر 21 ایئر پلس میں، وہ 5 ہیں. ایک تو آئیڈینٹی جس پہ ابھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، آپ کے فیوچر انٹرسٹ اور کاگنیٹو یعنی جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ دوسری عوامل ہیں جو آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تھرڈ لیول پہ بیسک ایتھکس اور سیلف ڈائریکشن ہوتی ہے، اور بیسک ایتھکس کے اندر ریلیجن بھی آ جاتا ہے، زندگی کے عمومی ایٹیکیٹس، نارمس بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں.
اور یہی وہ ایج ہے جب آپ سیریسلی فیل کرتے ہیں اپنی جینڈر آئیڈینٹی میں میل اور فیمیل، اور دونوں حوالوں سے آپ بایولوجیکلی اسٹیبلش ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیزائرز اور وہ باڈی چینجز بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آخری جو 5واں اس میں مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے فزیکل چینجز، کیونکہ یہ بھی آپ کے موڈس، آپ کے بیہیویئر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ سفر جس سے آپ گزر کے آج 21 سال یا اس پلس ایج کے اندر اس وقت آپ ہیں۔ اور اب ہم بات تھوڑی سی آگے بڑھائیں گے کہ آپ کی جو شخصیت ان 21 22 23 24 سال میں بنی ہے، اس کے اندر ہمیں 5 C's کا انجیکشن لگانا ہے، تاکہ آپ جو جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، جو 6th C ہے کنٹریبیوشن، اس کے لیے تیار ہو سکے۔ کیونکہ جب تک آپ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں تو یو آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ، 90% آف دی یوتھ آر ڈیپینڈنٹ آن دیئر پیرنٹس، ضروریات وہاں سے پوری ہو رہی۔ اب کیا ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ بھی آ گیا ہے، اب آپ ووٹر بھی ہو گئے، اب آپ نے ایک وائس آنے والے الیکشنز کے اندر بھی ایکسرسائز کرنا ہے، سوشل میڈیا میں آپ کی رائے سنی جاتی ہے، آپ ایکسپریس کرتے ہیں، آپ کمیونٹی کے اندر سروس دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 6th کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے 5 C کون سے ہیں، آئیے اس سے گزرتے ہیں۔ وہ ہم پہلے آپ سے شیئر کر چکے ہیں، اب ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان C's کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کے اندر چینجز کیا آئیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، مثلا کمپیٹنس، فلاں آدمی بڑا کمپیٹنٹ ہے۔ اب کمپیٹنٹ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا پریکٹیکل لائف سے کیا تعلق ہے، دس از مور امپورٹنٹ۔ اور یہ بیسیکلی کمپیٹنسی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہیونگ ایبلٹی اینڈ موٹیویشن، آپ کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہے اس کمپیٹنس کے نتیجے میں، اور سکل ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ڈیزائر ہے، اس کو فلفل کریں۔ اب اس کے اندر 6 اور طرح کے سب سیٹ بنیں گے کمپیٹنس کے اندر، جس میں آپ سب کو میرے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیوک اینڈ سوشل، اگر آپ کمپیٹنٹ فرد ہیں تو پھر آپ ٹیم ورک کر سکتے ہیں، کولیبوریٹو ورک فار گریٹر گڈ کمیونٹی کے۔ لیکن اگر آپ کی کمپیٹنسی کم ہے تو نہ آپ میں کانفیڈنس ہے، اور نہ ہی آپ ٹیم ورکر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سسٹین کر سکتے ہیں کیئرنگ یور فرینڈس اینڈ ادرس۔ تو یہ پہلا ایکسپریشن جس کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ ٹیم ورک کر سکتا ہے اینڈ ہی اور شی کین کیئر فار ادرس، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمپیٹنس کا پہلا ایلیمنٹ ہے۔ سیکنڈ ایلیمنٹ کیا ہے، کلچر، کہ آپ ریسپیکٹ کر سکتے ہو اور فیوریبلی رسپونڈ کر سکتے ہیں ٹو دی ڈفرینسز امنگ گروپس اینڈ انڈیویجولس۔ ریسپیکٹ سے کیا مراد ہے، ڈفرینس کی، جب آپ سے اختلاف رائے کیا جائے تو ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمپیٹنسی کے زون میں کہ جی میں بہت پڑھا لکھا ہوں، وہ ہر کسی کو نگیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے کو احترام نہیں دے سکتے اور اپنی رائے ریسپیکٹفلی نہیں بیان کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ، آپ کی شخصیت اور بیہیویئر ایک بہت بڑی خامی ہے۔ آپ اختلاف کو اگر برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کسی کلچر میں فٹ نہیں ہو سکتے، پھر آپ فرقے بن جاتے ہیں، پھر علاقیت کا شکار ہوتے ہیں، لسانیت کا شکار ہوتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک کمپیٹنٹ اپنے آپ کو پروفیشنل یا ہیومن بینگ نہیں کر سکتے۔ تیسری کیا بات ہے کہ فزیکل ہے، if you yourself is not healthy, you cannot help yourself, not you can help others. تو آپ کا فزیکلی فٹ ہونا is equally important as your mentally fit. اور چوتھا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایموشنل ہیلتھ، کہ آپ غصے یا محبت میں ایک توازن قائم رکھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس توازن نہیں ہے، آپ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ پازیٹیو ہو کے سوچ نہیں سکتے، اگر ایڈورس سچویشن ہو، کوئی نیگیٹو سچویشن آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، آپ رسپانس نہیں کر پاتے، اٹ مینس یور کمپیٹنسی از انڈر کوسچن۔ کمپیٹنسی کا فردر میں نے کہا تھا کہ 6 ایلیمنٹ، آپ
5th एलिमेंट इसका क्या है? इंटेलेक्चुअल, कि आप कहीं भी हो आप सीख सकते हैं, आपके पास बैरियर नहीं है। अच्छा, ये तो बेंच ठीक नहीं है, यहाँ तो फिर कुर्सी इस तरह से होनी चाहिए थी, कमरे में लाइट इतनी कम थी, वहां तो ये शोर नहीं। इसका मतलब है कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू फोकस ऑन योर ओन इंटरेस्ट। तो फिर कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो कॉम्पिटेंट है तो फिर आपको अपने आप को स्टेबल करना होगा। फिर ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलेक्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को। और इम्प्लायबिलिटी, दिस इज द लास्ट, यानी आपके पास अच्छी डिग्री, अच्छे ग्रेड है, लेकिन आप जहां अप्लाई करें वहां आप कुछ कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में ना हो, क्योंकि आप अपनी किताबी इल्म को अपनी एबिलिटी, सलाहियत में चेंज नहीं कर पाए। उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसरी स्किल नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्किल में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरियर ऑप्शन का आपको पता है, और आपको पता है कि आप किन स्टेप्स को आप उठाएंगे तो जिसके नतीजे में आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उसमें इजाफा होगा, आप अच्छे एम्प्लॉय या प्रोफेशनल बन सकते हैं। ये है हमारा पहला सी। एंड सेकंड सी इज कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बहुत एक तरह से आप कहिए कि मिस इंफॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शन, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, कि जी मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस, जी मैं किसी के सामने भी बोल सकता हूँ, मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं। जो रिसर्च हमारे पास आई है, जो हम जिन लोगों ने उम्र अपनी लगाई है स्कॉलजिस्ट ने, वो कॉन्फिडेंस को किसी और तरह से बयान करते हैं। वो सिर्फ मुंह फट होने को कॉन्फिडेंस नहीं कहते, वो कहते हैं कि सेंस ऑफ मास्टरी एंड फ्यूचर। आपको सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से ग्रिप है एंड यू कैन सी योर रोल इन फ्यूचर। जहां आप फिर जब इंटरव्यू में जाके आप इत्मीनान से बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है। सो कॉन्फिडेंस इज अ जनरेशन ऑफ योर सेंस ऑफ मास्टरी एंड फ्यूचर। सेकेंड, नोज प्रोग्रेस इन लाइफ। आप अपनी ग्रोथ को भी जानते हैं, अपनी बदलती हुई इन्वायरमेंट को भी जानते हैं, तभी तो आप किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं एडिक्वेटली। लेकिन अगर इन दोनों चीजों पे आपकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप बोल रहे हैं, वो बुलशिट है कि भाई बोल दिया फिर बाद में देखेंगे, सॉरी कर लेंगे। नहीं, नो योर प्रोग्रेस इन लाइफ, सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि जो काम है आपके हवाले, कॉन्फिडेंस का तकाजा ये है उसमें आप इफेक्टिव है, आप बेहतर अंदाज में कर सकते, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल। मजलिस में बोलें तो भी आप एक मीनिंगफुल बात कर रहे हैं। आप फर्ज करें लतीफा ही कि अगर दोस्तों में बैठ के शेयर कर रहे हैं तो वो कह कर सबब तो बने, लेकिन क्या उसके साथ किसी पे तंज भी हुआ, किसी की शख्सियत को भी मैंने हर्ट किया, किसी के इमोशन को मैंने हर्ट किया, मैंने इखलाकी कदरों को तो क्रॉस नहीं किया। ये सारे क्वेश्चन भी उसके साथ हैं, तभी आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते। तो आई होप नाउ यू विल रीडिफाइन योर कॉन्फिडेंस। And let's see, the third C is character. अब कहेंगे ये तो बड़ी आम सी बात है, बचपन से हमें बताया गया कि कैरेक्टर बड़ा हम, यकीनन बताया गया, लेकिन क्या हम कैरेक्टर का हक अदा कर रहे हैं? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी हमें है। अगर घर वालों को आपको यूनिवर्सिटी जाने के लिए 10 दफा जगाना पड़ता है और जाते हुए आप 5 चीजें आपकी वालदा आपको बताती है कि ये भी नहीं तुमने लिया, ये भी नहीं लिया, तो हाउ यू कैन क्लेम कि आई हैव कैरेक्टर? इसका मतलब आप तो अभी बनने के अमल में, कोई जिम्मेदारी आप कैसे लेंगे? तो आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फाउंडेशन ऑफ योर इंडिपेंडेंस। तभी आप इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे जब में आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कैरेक्टर, you have a sense of accountability of your conduct and obligations. जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जहां आप जाते हो, जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप पढ़ते हो,
وہاں آپ اکاؤنٹیبل اپنی بیہیویئر، اور اگر آپ اکاؤنٹیبل ہو تو ظاہر ہے آپ کانفیڈنس بھی ہوگا، آپ کمپیٹنسی کی طرف جائیں گے. تو خود بخود آپ کے کریکٹر جو ہے وہ صرف اس یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا بول لیتے ہیں یا تمیز سے بات کرتے ہیں، اٹ آلسو انکمپاس دی ادر اسکلس آف اے پروفیشنل. وہ ملیں گی تو آپ کا کریکٹر کمپلیٹ ہو. انڈیپینڈنس اینڈ کنٹرول اوور یور لائف، یہ بہت ضروری ہے. اور انڈیپینڈنس جس میں نے پہلے عرض کیا، اٹس کم فرام دی ریسپانسبلٹی اینڈ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اینڈ the last thing is sense of spirituality and self-awareness. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ شخصیت، وسائل، ضروریات، فیوچر ڈیزائر. اینڈ اسپرچویلٹی، اخلاقی صورت، آپ کا ریلیجن. آپ اپنے کریکٹر کو اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان راستہ تو یہ ہے کہ ریلیجن کی طرف جائے، کیونکہ وہ آپ کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ اور نارمس دے دیتا ہے، اور اس کا پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے لیے آپ کا اگر آپ اچھا کریکٹر رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں ریوارڈ بھی ملے. اور یہ آپ چیزیں دیکھیں، جیسے آپ پکچر بھی دیکھیں کہ آپ کے کریکٹر اور کانفیڈنس یہ آپ کی روٹس ہے، جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جتنا درخت اوپر بڑا ہوتا ہے اس کی روٹس اتنی زیادہ زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی، وہی اس کو اسٹرینتھ دیتے. تو اگر آپ کا زمین کٹ بھی جائے تو درخت دوسرے سائڈ کی روٹس کے بل پہ زندہ رہتا ہے اور اپنے آپ کو کھڑا رہتا ہے. تو یہ کمپیٹنسی، کانفیڈنس اور کریکٹر امبیڈڈ ود یور ریلیجن، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں حدیث اسلام، تو یہ آپ کو آپ کے 5 C's کو دیتا ہے اور آپ کو ایک پروفیشنل بناتا ہے. اب آپ کی اویئرنیس اپنی پرسنالٹی کی، انڈیویجویلٹی کی جو ضرورت ہے وہ یوتھ یوزلی کیا پورا کرتے ہیں؟ اپنے لباس سے، ہیئر سٹائلز. ہاں، مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی نے ہمیں اس طرح بہت لگایا ہے کہ شاید جدید فیشن اور ایک بڑا یونیک سا ہیئر کٹ آپ کو انڈیویجویلٹی دیتا ہے، آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے معاشرے میں. نہیں، وہ آپ کا کریکٹر کرتا ہے، وہ آپ کے پرنسپلس کرتے ہیں، وہ آپ کا بیہیویئر کرتا ہے. یہ جو لباس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں پہننا چاہیے، فیشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس چیز کی جتنی اہمیت اسے وہاں رکھا. یہ بنیادی طور پر یہ سمجھے کہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. آپ کے پاس لباس کا، ہیئر سٹائل کا، گفتگو کے سٹائل کا، جو اصل چیزیں جو آپ کا کریکٹر، جو آپ کی پہچان ہے، دیٹ گیو یو اینڈ انڈیویجول پرسنالٹی، جس سے دوسرے لوگ انفلوئنس ہوں، متاثر ہوں، تو وہ پھر آپ کا کریکٹر ہی ہے آپ کا کانفیڈنس. اب ہم آتے ہیں 4th C، دس از کیئرنگ. سینس آف سمپیتھی اینڈ ایمپیتھی فار ادرس. ایمپیتھی تو یہ ہے کہ یو ہیو گڈ فیلنگ فار ادرس، دیٹس اٹ. بٹ sympathy is empathy is something when you practically contribute for the welfare and well-being of others. This is empathy. And having good feeling for others is sympathy. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ empathy اور sympathy is a part of our natural life. کہ ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گروپ کا. تو وہ لیکن اپنی گروپ تک رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس آفاقی مذہب جیسے ہمارا اسلام ہے وہ نہیں ہے. لیکن جب ہم بہتر ہیومن بینگ کی بات کریں تو پھر آپ کی ایمپیتھی اور سمپیتھی آپ کے خاندان تک نہیں رہ جانا چاہیے جیسے جانوروں تک ہے، اپنے گروپ تک. پھر آپ ہیومینٹی کا سوچتے ہیں، پھر آپ ہیومن بینگ کا سوچتے ہیں، پھر آپ گلی محلے اور باقی جو انسان ہیں ان کے متعلق بھی سوچتے ہیں. اور جیسے حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے بہترین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیئرنگ یہ ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے اور اٹس ون آف دی 5 pillars آف یور پرسنالٹی. کمٹمنٹ ٹو سوشل جسٹس اینڈ ریلیشنشپ. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے جب وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن
جب جو سلوک وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے خاندان کے لیے سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچ پاتا، جبکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ تو ملازم کو بھی وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے اتنا فرق کر سکتے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ when you use the term caring, it's not just for کہ آپ اپنے آپ کو بڑا بنا سوار کے رکھیں. You think for others. It is not only others who are in your family, who are in your society, in your community, and all over the world, the human beings and other living beings as well. Fifth ہمارا سی ہے connection. تعلق. اچھا، اس کنیکشن کو ہم یوزلی نیٹ ورکنگ کے حوالے سے سمجھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ایکسچینج آف ای میل اینڈ نمبر اور پروفیشنل گیلری تک رہتے ہیں. بٹ ہیئر وی یوز دس ٹرم کنیکشن ان ٹرمس آف چینج آف پرسنل کریکٹر اور ایٹریبیوٹس آف یور پرسنالٹی. وہ کیا ہے؟ ممبرشپ اینڈ بلونگنگ. ممبرشپ اٹس ناٹ کہ آپ کسی پروفیشنل کلب کے کسی سوسائٹی کے ممبر ہیں. ممبرشپ مین ویئر ایور یو ہیو ریلیشن شپ اینڈ یو شو یور بلونگنگنیس ود دوز پیپل. اور اس کا آپ پھر کیسے شو کریں گے؟ یو آر پارٹیسپیٹنگ ممبر آف اے کمیونٹی. اپنے محلے میں اسکول ٹیمز کے اندر جو مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں ان کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سینس آف سیفٹی اینڈ structure, being provided adequate food, shelter, clothing. اب یہ کنیکشن دیکھیے، جو جنرل کانسیپٹ ہے کنیکشن کا وہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے فائدہ حاصل ہے. بٹ ہیئر دی کنیکشن ٹرم از جسٹ اپوزٹ ٹو دیٹ. ہیئر وی آر یوزنگ دس ٹرم ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈ ادرس. ہم ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بینیفٹ دینے، اور وہ بینیفٹ کس شکلوں میں ہوگا؟ وہ بینیفٹ فوڈ شیئرنگ بھی ہے، شیلٹر شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، کلودنگ جو بیسک نیڈز آف ہیومن، وہ ایجوکیشن کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کو آپ سکھانے کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. سو یور کنیکشن از بیسیکلی سرو ادرس. اور سیکورٹی سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گن لے کے سیکورٹی دے رہے ہیں یا آپ کے پاس بمز ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی مینس کہ آپ دوسروں کے لیے کسی لاس اور انجری کا سبب نہیں بن رہے. دس از یور کنیکشن، کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ایموشنلی اینڈ فزیکلی. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اٹ مین یو آر اے کنیکٹڈ پرسن ان یور سوسائٹی. یہ تو تھی ہماری 5 بڑے جو ہم نے 5 C's کا آپ سے کہا تھا. تھوڑا سا اور اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ان ٹرمز کو ان کے آج کی ہمارے ویبینار کی روشنی میں آپ سمجھیں، اور اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیسے پرفارم کر رہی ہیں اور آپ کی شخصیت کا کیسے حصہ بن جاتا. اب اگر آپ کے پاس 5 C ہیں تو پھر بھی آپ کو 3 چیزیں جاننا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر یہ 5 C ایسے ہی ہے کہ جیسے گن ہو اور آپ کے پاس گولیاں نہ ہوں یا آپ کو گن چلانی نہ آتی، کہ گن تو آپ نے رکھ لی. تو وہ 3 سکسیس منترا کے نام سے میں آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں. ایک ہے پریونشن. آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ کنیکٹڈ بھی ہیں، لیکن اگر پتہ یہ چلا کہ حادثہ ہوا، موبائل بھی ٹوٹ گیا، تو اب آپ کسی سے کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب آپ نے پریونٹ نہیں کیا. پریونشن یہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی دوسری ڈیوائس ہو یا آپ کے پاس فزیکلی کہیں نمبر آپ نے لکھے. تو پریونشن آپ جب کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں کہ جیسے بھی مشکل حالات آئے میں ان کو فیس کر لوں، تو بھائی وہ نوبت کیوں آئے؟ کچھ تو مشکلات ہیں جو ایکسٹرنل ہیں اور کچھ ہیں جو انٹرنل آپ خود کاز کر لیتے ہو. مثلا اگر آپ نے پریونشن کے لیے ہیلمٹ نہیں استعمال کیا تو آپ کے سارے 5 C ایک طرف رہ جائیں گے اور ایکسیڈنٹ میں آپ اپنے سر کو یا اپنے آپ کو انجری سے نہیں بچا سکتے. سو پریونشن ہونا، فورسی کرنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جیسے اب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہاؤ یو ول ایڈجسٹ یور ایکسپینسز. پریونشن کا آپ کو ہمیشہ خیال رہنا چاہیے، وہ جرنی ہو، ٹریولنگ ہو، روزمرہ کے اخراجات ہوں، کچھ حادثاتی چیزیں ہوں.
ان کے لیے اپنے آپ کو کرو. تو یو نیڈ ٹو فوکس پریونٹنگ پرابلمس ناٹ ٹو فیس دی پرابلم. وہ تو پھر آپ کو کرنا ہے جب سر پہ پڑ گیا. جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو گیا. اب آپ حوصلہ کے ساتھ کر کیا سکتے ہیں؟ روئیں گے تو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن ایکسیڈنٹ نہ ہو یہ اپروچ ضروری ہے. سب سے بڑی بات کہ پریونٹ فرام نیگیٹو بہیویئر. فلاں کیا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میں بہت کچھ ہوں، دوسرے تو وہ کرتے ہی مجھے نیچے دکھانے کے لیے ہے. ہم نے اپنے لیے ہر وقت ایک ایکسکیوز کی لمبی لسٹ بنائی. پیپر میں اچھا نہیں ہو سکا، وہ جو رات لائٹ نہیں تھی، تو بھئی اس آخری رات کا انتظار کیوں کیا؟ پہلے سے کر لیتے. وہ جو پیپر میں لیٹ پہنچا، کیوں پیج میں لیٹ پہنچا؟ رش بہت تھا. بھائی ہر روز رش ہوتا ہے، آپ کو گنجائش رکھ کے جانی چاہیے تھی. تو پریونشن نیگیٹو بیہیویئرز اینڈ فزیکل پروموٹ پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اچھا سوچیں. خام خواہ دوسروں پہ شک کرنا، ہر بات کا نیگیٹو، وہ مجھ سے آج اس لیے مسکرا کے ملا یا ملی تھی کہ اسے مجھ سے مطلب تھا، یہ ضروری ہے. لوگ بھی اخلاقیات رکھتے ہیں. ریزیلینس اوور آل ہمارے قوم میں بہت ریزیلینس ہے. ہم مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن اس ریزیلینس کو، یعنی جو فیس کرنا ہے کسی خطرے کو، اس کے اندر ان بلٹ ہونا چاہیے کسی رسک کو سامنا کرتے ہوئے کہ پروٹیکٹیو فیکٹرز کو آپ نے کام کیا یا نہیں. سلام آ گیا، اب آپ نے یہ کہا کہ جی ہم ڈٹ جائیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سیلاب کا مقابلہ کریں گے. بھائی آپ کریں گے، لیکن کیا کچھ سپلائیز آپ نے محفوظ رکھی تھی؟ رسک کو آپ نے پرسیو کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کیا کی تھی؟ صرف جذبہ تو آپ کو روٹی نہیں دے گا، اسے آپ آگ نہیں جلا سکیں گے. اس کے لیے کچھ پریونٹیو میجرز تھی، اور اس پریونٹیو میجرز میں پروٹیکٹیو میجرز تھی جو آپ کے ریزیلینس کو ڈبل کر دیتی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح رسک فیکٹرز آر دیٹ انکریز دی پروبیبلٹی آف نیگیٹو آؤٹ کم. کہ جو آپ کے کسی ایکشن کے نتیجے میں نیگیٹو امپیکٹ آپ کے پیرنٹس پہ، سبلنگس پہ، سوسائٹی پہ ہو سکتا ہے، آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پھر کیسے کور کرنا ہے. میرے اس فیصلے کے نتیجے میں فرض کریں آپ سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں، فرض کریں آپ ایسی جگہ جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں جہاں آپ کے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے، فرض کریں آپ شہر چینج کر رہے ہیں، تو پیرنٹس کے کوئی خدشات ہوں گے. اب ریزیلینس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ایک اسٹریٹجی ان پلیس ہونی چاہیے. وہ اگر ہے تو آپ کی ریزیلینس زبردست. اور تیسرا منتر یہ ہے کہ فلورشنگ، تھرائیونگ، always working or struggling to work out your opportunities, your skills, تاکہ آپ بہتر سے بہتر ہو سکیں. تب وہ جو 5 کمپیٹنسیز ہیں وہ آپ کے فیوچر بنانے میں اور آپ کی زندگی کو بہتر کرنے میں آپ کے کام آئے. اور یاد رکھیں کہ جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپرچونیٹیز کو کریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ویلیوز کو نہیں، جو ہم نے کریکٹرز میں ڈسکس کی، یہ وہیں سے آپ کے اگر ویلیوز نہیں ہیں تو آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں. تو ہو سکتا ہے آپ 10 قدم ایک وقت میں چھلانگ لگا جائیں شارٹ کٹ کی صورت میں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا کسی قانون کو توڑنے کا، وہ آپ کو 20 اسٹیپ پیچھے بھی لے جا سکتا. سو ویلیوز آر ویری امپورٹنٹ. بی ہیلتھی اینڈ پروڈکٹیو، کہ آپ کی اپنی ہیلتھ، سوچ، جسم اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا پازیٹیو آؤٹ کم ہونا چاہیے. ایکٹیولی ورکنگ آن سوشل، اکنامک اینڈ ایکڈیمک فیلڈ، یہ ضروری ہے. جب بھی آپ اپنی اسکل پہ، اپنے نالج پہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو 5C آپ کے کام نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ سے کی ہیں، پریونشن، ریزیلینس اور فلورشنگ، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک پٹری ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا، تو آپ کو اس چیز کی ضرورت رہے گی. اب یہ سارے 5C اور جو ہمارا 3 سکسیس منتر کی ہم بات کی ہیں، یہ اب ایک اور، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، تو ایٹم بم کی ڈلیوری کے لیے آپ کو میکینزم چاہیے ہو. آپ گھر بیٹھ کے تو اس کو نہیں پھینکیں گے نا کسی کی طرف، اس کے لیے آپ کو راکٹ چاہیے ہے، آپ کو ایئر کرافٹ چاہیے ہے. اسی طرح سے 5C ہو، 3 سکسیس منترا ہو، یو نیڈ اے اسپارک ان یور لائف. یہ اسپارک کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا
ایک میننگ فل پرپز. یہ پرپز فیملی کے لیے کو سرو کرنا بھی ہے, ملک کو بھی ہے, ریلیجن کو بھی ہے, اور آپ کا پیشن ہے کہ آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہم نے بات, یہ آپ نے لازمی بنانا ہے. پھر آپ کو 5C اس قبل کرے گا, آپ کا 6C یعنی کنٹریبیوشن کی طرف چلے جائیں اور آپ ایک کارآمد حصہ دیں. اب ہماری آپ کو یہ آخری سلائڈ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, سلائڈ تو خیر اور بھی تھی, کہ آپ کیسے اپنے آپ کو جانیں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں, یا جو اپنے ویل پے کی ٹیم ہے وہ آپ سے بعد میں شیئر کر رہے گی اس فارم کو, کہ یہ دیکھیں ہم نے لیفٹ سائڈ پہ 5C لیے اور اس کے آگے لکھا ہے کانفیڈنس, واٹ آئی ڈو یو. میری کانفیڈنس کی اس وقت اسٹیج کیا ہے. میں نے تو آپ کو 6 اس میں بتایا نا مختلف ایلیمنٹس, ان کو آپ کہاں کھڑے آپ کی. اب لیکن مستقبل میں آپ کیا کریں گے, وہ آپ نے 3rd کالم میں لکھنا ہے, واٹ آئی شوڈ ڈو ٹو بی ان دس 6th کنٹریبیوشن سائڈ. اسی طرح ایک کریکٹر آج جو آپ کو اپنے ہر بندے کے اندر ویکنس اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اس گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں یا آپ ان 5 کے اندر بہت پیچھے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن دیر از اے روم فار امپروومنٹ. اس امپروومنٹ کے لیے یہ چارٹ آپ جب لے کے چلیں گے تو اس گفتگو کی روشنی میں جو آپ نے کچھ نوٹس بھی لیے ہوں گے, آپ فردر بھی اس پہ نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. ہاؤ کوڈ بی آر مور کیئرنگ اینڈ پیشنیٹ, کنیکشن کیسے میں نے ڈیولپ کرنے ہیں, میرے کنیکشن میں سروس کیا ہوگی. تو یہ پھر آپ نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. یہ تو تھا اس کا تعارف جو میں نے 5 اسٹیجز آپ سے ذکر کی تھا. آئی ایم ریڈی فار یور کوسچنس. جی غرور صاحب, آپ انمیوٹ کریں. جی میں کر لیا. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار اے ڈیٹیل پریزنٹیشن. میں تمام پارٹیسپینٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں, ہر چیز اسٹیپ وائز چلتی ہے. اور یہ جو 5Cs ہیں, یہ اس کو ہم اگر ایک بڑا نارمل کوشچن ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائیورٹائز کیسے کرنا ہے, سم ہاؤ یہ پانچوں کے پانچوں ایسے ہیں جس یو ہیو ٹو, آپ نے اپنے اندر چیزوں کو ایبزارب کر کے چیزوں کو چلانا ہوتا ہے. سب سے پہلے طاہر صاحب کے 2 کوشچن سے, دو اٹس ناٹ ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں لنکڈ, بٹ آئی تھنک سو وی شوڈ آنسر. ایک تو ان کا ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ کیریئر ڈاؤن فال, اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر ویل فار آن لائن انٹرویو اینڈ ہاؤ ٹو بی سکسیسفل ان جاب انٹرویو. تو میں اس کا جواب دے دوں کہ اس لیے کہ اٹس ناٹ ڈائریکٹلی شیئر, یا آپ دیتے ہیں اس کا جواب؟ نہیں, آپ ماشاء اللہ سمجھدار. اچھا, میں طاہر صاحب فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ پہلی بات یہ کہ آپ کے دونوں کوشچن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, تھوڑی سی فرسٹریشن ہے, چل رہی ہے. تو آپ اس جو ابھی ہمارے اپنے بل پے کے پیج پہ پوری پریزنٹیشن دوبارہ سے یہ پورا ویڈیو ہوگی, آپ اس کو دوبارہ سنیے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ 5Cs پہ جائیں نا, کیریکٹر, کمپیٹنس, کانفیڈنس, کمپیشن, کنیکشن, یہ چیزیں فالو کر کے آپ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ خاص طور پہ آن لائن انٹرویو کی بات کر رہے ہیں. کنیکشن کیسے ڈیولپ کریں گے؟ جہاں پہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس سے کنیکٹ ہو جائیں, اس کے بارے میں انفارمیشن لے لیں. ہم جب انٹرویو کرتے ہیں ہم ایک کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ دیکھی, کیا آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ کنیکشن ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ نے کنیکٹ کر لیا, کانفیڈنس آپ کے پاس ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کنیکٹ کر کے کانفیڈنس سے جائیں گے, اور ظاہری بات ہے ریلیونسی تو ضروری ہے نا, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الیکٹریکل انجینئر کو میڈیکل کی جاب مل جائے گی, ریلیونسی تو انڈرسٹوڈ ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر آپ 5Cs کے اوپر توجہ دیں, کنیکشن بڑا ضروری ہے. جہاں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اگر اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں گے, بلیو کریں 50% آپ کے امکانات بڑھ جائیں گے سکسیسفل ہونے کے. تو آپ کے لیے میرا یہی چیز ہوگا, پریونٹ کیریئر ڈیولپمنٹ, کیریئر ڈاؤن فال. دیکھیں, کیریئر ڈاؤن فال کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے رہنا چاہیے لائف میں کہ آپ اپڈیٹ رہیں. جو پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہے نا, اس کے لیے ہمارے لیے ہم کنٹینیوس پروفیشنل ایجوکیشن ہم کرتے ہیں. ہمیں ہر سال کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو اسکور کرنے ہوتے ہیں, چاہے ہم تھیسس لکھیں, چاہے ہم لیکچرز اٹینڈ کریں, چاہے ہم لیکچر دیں. تو کیریئر ڈاؤن فال جب ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز مس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی چیز مس کر رہے ہوتے ہیں مینس کہ جو ریکوائرمنٹ ہے آپ پوری نہیں کر رہے,
آپ ٹھنڈے پڑ گئے کہ جی اب تو نوکری مل گئی, اب تو میرا چیزیں, اب دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ ایک بار نوکری مل گئی تو وہ آپ کے لیے ہوگی. یو ہیو ٹو اسٹرگل. کیوں؟ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, یہ چیز. چلیں, اگر کبھی اور ہو تو اپنے بل کے پیج کے تھرو آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا, اس کے بارے میں بھائی 2-3 لوگوں کے کچھ لوگوں نے ریپیٹ کرنے کو کہا تھا, ان کو میں نے بتا دیا کہ آپ دوبارہ اس چیز کو دیکھ لیں. تو چیزیں نہیں ہیں, یہ 2 کوسچنس تھے بی وچ ٹو انڈرسٹینڈ جو مجھے مل نہیں رہے. کائنڈلی شیئر سلائیڈز آپ مل جائیں گی جی آپ کو, نو پرابلم. نیگیٹو امپیکٹ آن ریلیجیس سائڈ بائی فالوئنگ دیز 5 C's, یہ بڑا انپورٹنٹ ہے. نور محمد صاحب پوچھ رہے ہیں اینی نیگیٹو امپیکٹ آن ریلیجیس سائڈ بائی فالوئنگ دیز 5 C's. نہیں, ریلیجیس سائڈ پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیں ریلیجیس سائڈ پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے جب ریلیجیس کی جو اخلاقی قدریں طے ہیں ان کو ہم کراس کریں, یا ان کو ہم کسی دوسرے حوالے سے ری ڈیفائن کریں. ہم کسی ایسی چیز کو پہ بات نہیں کر رہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 کمپیٹنسیز ہیں, کمپیٹنس, کانفیڈنس, کنیکشن, کیئرنگ, کریکٹر, یہ فی الحقیقت یہ ریلیجن سے ہی ڈرائیو کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ اسی کی صفات کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اچھا مسلمان یا کوئی دوسرا کوئی بھی مذہب ہو, دیکھیں بنیادی اخلاقیات میں تمام مذاہب ایک ہیں, ایون حلال و حرام میں. میں نے جہاں تک 3-4 مذاہب جو آسمانی ریلیجن ہیں ان میں سب چیز کامن ہے, حلال حرام کے حوالے سے, بنیادی اخلاقیات کے حوالے سے. ایون جو جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایتھکس پہ بلیو کرتے ہیں. تو ایتھکس بھی ریلیجس میں اور جو سیکولر ہیں وہ کامن ہے. تو اخلاقیات کے حوالے سے تو ہمیں کانفیڈنس رہنا چاہیے کہ وہاں کوئی لو سیٹ نہیں ہے, وہ اپ ہی ہو. کریکٹر, کمپیشن, کنیکشن, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا مذہب جو ہے بڑا اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. مناہل عارف صاحبہ پوچھ رہی ہیں ہاؤ ٹو ٹیک اے اسٹارٹنگ اسٹیپ وداؤٹ فیلنگ بینگ انسیکیور. تو ایکچولی یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 5 C's کتنا امپورٹنٹ ہے. انسیکیورٹی کی بات ہے, یہی چیز ہے کہ یوتھ ہم بات کر رہے ہیں فیوچر کی, بلڈنگ یوتھ فیوچر. تو دس از اے ویری بیوٹیفل کوسچن کہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ. جی جناب. بہت اچھا کوشچن انہوں نے کیا ہے. دیکھیں یہ جو فارم میں نے آپ سے شیئر کیا ہے نا, جب ہم فزیکل سیٹنگ میں ہوں تب تو ہم ہر ایک جو 5 میں سے ایک کمپیٹنسی, یہ ایک سی ہے, اس کے اوپر پورا ہوم ورک کرتے ہیں. تو وہ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں, اس لیے میں نے 5 کو ایک جگہ لے آیا ہوں کہ آپ کو کسی کو انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ بائی یور سیلف, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو شو اینی باڈی دس فارم. یہ آپ خود اپنی پوری دیانت سے اس کو فیل کریں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان ایچ کیٹیگری, اور پھر آپ اس پہ دیکھ سکتی ہیں جو میری آج کی گفتگو تھی اس حوالے سے بھی, یا ایون ہم نیٹ پہ تھوڑا جائیں تو کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی, جس میں زیادہ تر فوکس انفارچونیٹلی جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ لباس اور ہیئر اسٹائل اور ان چیزوں میں کیا کانفیڈنس. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جب تک لباس کے اندر جو شخصیت ہے وہ مضبوط نہیں ہے تو کانفیڈنس کہاں سے آئے گا. وہ تو آپ کے اسی لباس کو کمنٹ کر جائے گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, اور ایک سے ایک بڑھ کے قیمتی لباس پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سو ورکنگ آن بیہیویئر اور آپ کی کمپیٹنسی کا نالج کی بنیاد پہ ہونا, پازیٹیوٹی کا آپ کے اندر ہونا, آپ کا یعنی کیئرنگ ہونا, یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کو کانفیڈنس دیں گی. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل انسیکیور while you are working on your personality. یہ کام کریں گے تو لرننگ کا پروسیس شروع ہوگا. نور محمد صاحب کہتے ہیں جی if you don't mention religious impact so I think these C's gonna not work. نور محمد صاحب یہ آپ کا اوپینین ہے. جی دیکھیں یہ آپ کا اوپینین ہے, چیزیں ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں ٹاپک کی نا, اٹس اے ٹاپک بیسڈ تھنگ, ہم بات کر رہے ہیں, آپ کا اوپینین ہے کہ جی اگر ہم نہیں مینشن کریں گے تو not work, فائن. ہم تو ہر ایک کے اوپینین سے ایگری کرتے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو حدیث کا حوالہ بھی دے چکا ہوں. ہو سکتا ہے اصل میں ہم یہ کہتے ہیں اس پر مطلب بات یہ ہے کہ ہم ٹاپک کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور سیکنڈلی ہماری آڈینس میں کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, ہم اس کے اوپر اس لیے چھاپ نہیں رہے. ہم دیکھیں ہم
وی آر مسلمس اور ہم ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. تو ہم ظاہری بات ہے ہر چیز کو ہم کسی کا نہ انٹرسٹ لوز کروانا چاہتے ہیں نہ ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں. ہم ٹاپک پڑھا رہے ہیں ایک کرنے کے لیے. اسلام میں تو میں نے جیسے کہا کہ کچھ چیز اسلام ہے ہی آل اباؤٹ کمپیشن کنیکشن کیریکٹر, یہ تو ہمارا مذہب ہے, بٹ ہم اس کو چھاپ نہیں دینا چاہتے, اس لیے ہم سبجیکٹ ٹاپک پڑھا رہے ہیں. اچھا, اس کوشچن تو اس وقت نہیں ہے. ایک بڑی انپورٹنٹ چیز جو میں نے آج یہ ہم کر رہے تھے, میں ریئلائز کی کہ اس کے لیے اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو آج ہم لوگ یہ ساری, جی بالکل آپ کا اوپینین ہے, بالکل جس میں آپ کا ہم آپ کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں, ہم ہر ایک کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ خاص طور پہ جتنی فرسٹریشن یوتھ میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو ہم لوگ جو اس سے گزر آئے ہیں, ہم لوگ جو اس ٹائم پیریڈ سے گزر آئے ہیں, اگر ہم اس چیز کو احساس کریں, اس کا احساس کریں, تو بڑا امپورٹنٹ ہے نئی نسل کو سپورٹ کرنا. اس لیے کہ اس وقت ابھی پچھلے دنوں حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 11 سال کی بچی نے خودکشی کر لی. اٹس اے بٹ ٹف, اللہ میاں اس کی مغفرت کرے بچی کی, اور جو حالات تھے کسی کے لیے ایسے حالات نہ پیدا ہوں. تو پوائنٹ یہی تھا, اگر اس کی تھوڑا سا اس کے بارے میں سنیں, اس کی جو تصویریں آئیں اور جو چیزیں آئیں, تو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو تھی نا مل ملا کے کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ ملنی چاہیے. اس لیے کہ بچہ جو 10 سے 12 سال یا 14 سال کا ہوتا ہے وہ خود نہیں ہوتا, یہ اس کے سینئرز کا کام ہے, اس کے بڑے بہن بھائیوں کا, اس کے آس پاس کے لوگوں کا, اس کے ٹیچرز کا, پیرنٹس کا کام ہے کہ ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے بچوں کو کانفیڈنس دیں. کانفیڈنس ہم نے دینا ہے. ایک ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں جو 18 to 30 کی بات کرتے ہیں, عقل آ چکی ہوتی ہے, اب آگے چلتے ہیں, یا 21+ کی بات کرتے ہیں, بٹ ہماری رسپانسبلٹی ایز اے سوسائٹی, ہماری رسپانسبلٹی ایز اے سوسائٹی کہ ہم ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے اپنے بچوں کی پرورش کریں, ان کو سپورٹ کریں, تاکہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو. کیریکٹر کچھ فطری ہوتا ہے, کچھ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کنیکشن کی بات ہے کہ اٹس ناٹ ون سائیڈڈ. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ دینے والے بنے, آپ اسپیس دیں. دوستیاں کیسی لے کہتے ہیں نا, جو بچپن کی دوستی ہوتی ہے زندگی بھر چلتی ہیں. کیوں؟ وہاں شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. ون سائیڈڈ نہیں ہوتا کبھی بھی, ون سائیڈڈ ہوتا تو چلتا ہی نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے. جناب, تو you shared about spark. What we need to do in daily life for spark. میں صرف ایک جملہ کہوں گا, اس کے بعد پلیز آپ اس کا جواب دیجیے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جو بزنس لوگ کیوں کامیاب ہوتے ہیں یا کون سی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. کوئی آدمی اس کو امپلائمنٹ میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے یا انٹرویو میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے. کچھ ڈفرینشیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے نا, کوشش کرو 5 قدم نہیں 6 قدم بھی لے لو. جیسے بات ہوئی کہ 5C کے ساتھ ہم 6C کی بات کر رہے ہیں. تو اسپارک کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز اپنے اندر لے کر آتے ہیں a bit different from others. آپ نے چمکنا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ نے کراؤڈ سے الگ نظر آنا ہے. کیسے آپ اپنے باقی تو 5Cs پہ عمل کریں گے, آپ تیار ہو جائیں گے. چھٹی چیز کیا ہوتی ہے جو 6 اس کی بات تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ایکسٹرا ضرور کرنی ہے جس سے آپ ہائی لائٹ ہوں, آپ پرومیننٹ ہوں, تاکہ آپ تو وہ اسپارک. اور ہم سب مل کے بھی کر سکتے ہیں. ایک سوسائٹی بہت بڑی سوسائٹی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, تو اس کا اسپارک ہے. جو ٹیکنیکل جواب ہے ارشد صاحب پلیز بتائیے کہ اسپارک سے ایگزیکٹلی اگر ہم بات کریں تو کیا بناتا ہے. The term spark I used in the meaning of having certain desire to fulfill. آپ کا کوئی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ آپ کو سپارک, جیسے آپ جب چولہا جلاتے ہیں نا, تو آج کل جو وہ سیل والے آئے ہوئے ہیں لائٹر, تو وہ ایک سپارک ہوتا ہے جو پورے چولہے کو جلا دے. آپ کی زندگی میں کیا آپ نے کام کرنے ہیں, اٹ کمز فرام یور گول, وہ آپ کا سپارک ہے. وہ گول مثال کے طور پہ میری فیملی غریب ہے, مجھے اس معاشی غربت سے نکالنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, مجھے ملک کا نام روشن کرنا ہے, ہیو ٹو بی دی بگیسٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ. یہ آپ کا سپارک ہے. اب یہ جو سپارک ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے ان یور لائف گول. ٹھیک ہے, گول کی جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ سمارٹ ہو, یعنی یہ کب پورا ہوگا, اس کے لیے وسائل کیا چاہیے ہیں, اس کے لیے اپنی کوششیں کیا کرنی ہے, اس کو ریویو آپ نے کیسے کرنا. ٹھیک, اس کی بنیاد پر آپ نے اپنی ترجیحات طے کرنی. پرائرٹائز یور مین ٹائم اور مین فنکشن آف یور لائف. جب آپ پرائرٹیز طے کر لیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کوارٹر میں یا اس مہینے میں کیا کرنا. جب آپ پرائرٹیز طے کریں گے تو پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج کی ٹو ڈو لسٹ میں کیا ہونا چاہیے. Elements are tasks in your to-do list. To-do list is for daily tasks. Must contribute to your ultimate goal that you set as a spark, as a life. تو یہ اس کی ہیرارکی بنے. پہلے ایک اوور آل گول کا تعین,
اس گول کے مطابق زندگی میں پرائرٹیز کا طے کرنا، پرائرٹیز کے بعد پھر اپنے چھوٹے گول سیٹ کرنا اور ڈیلی روٹین پہ آنا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اس طرح سے میں مشین بن جاؤں گا، نہیں آپ مشین نہیں بنیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ کر رہے ہوں تو دین ہیو سم کوشن ان یور ڈیلی۔ تھوڑا سا کوشن سے مراد یہ ہے کہ اتنے اسٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ اس کام اے اگر نہیں ہوا تو بی اور سی پہ بھی توجہ نہیں دی، نہیں اس کے اندر بھی آپ کی ہیرارکی، یہ نہیں ہوا تو وہ ہو گیا۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو 5 کام آپ کریں ان میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ٹو اوور آل اٹ شوڈ گو ٹو یور اسپارک اور یور لائف گول۔ فلیکسیبل ہوں، آج نہیں تو کل، اس میں لئر جیسے ہم نے بات کیا کہ آپ کو ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا، تو اس کے لیے آپ کو گیم بھی کھیلنی ہوگی، کچھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہوگی، تو آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، آپ لیئر کا کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ سو دی بگ راک از یور گول، یور اسپارک، اینڈ یور ڈیلی روٹین از وہ جو پلستر، ریت، بجری ڈال کے ہم بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، وہ آپ کا ڈیلی ٹاسک۔ ایک کوشچن اور تھا، نور محمد صاحب نے پہلے پوچھا تھا، میں مس کر گیا تھا، اینی سیکرٹ سوس فار سکسیسفل لائف؟ سوس تو بھائی پھر وہ مسئلہ کہیں مذہب کا نہ آ جائے، یہ کس سے بنی ہوئی ہے، آج کل اکثر سوس کے اوپر کوشچن ہے۔ پیشنس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی، ناٹ امپوزنگ یور تھنگ۔ نہیں، سیکرٹ کا جو لفظ بولا وہ ذرا میں نہیں سمجھ سکا، لیکن اگر اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل چیز کیا ہے، تو وہ تو کریکٹر ہے، اور میری رائے میں کریکٹر جو ہے وہ مذہب کے بغیر جو ہے نا وہ آتا تو ہے، کیونکہ بہت سارے سوسائٹیز ایسی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن رول آف لا میں ہم سے آگے ہیں، وہ ایتھکس میں ہم سے آگے ہیں، تو ریلیجیس ضروری ہے۔ اگر یہ آ جائے تو باقی چیزوں کو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ Another thing, competence. آپ جو کچھ بھی ہوں، مثال کے طور پر آپ بہت اچھے مذہبی انسان ہیں، اخلاقی طور پر سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ کنیکشن بھی ہے، آپ جو ہے وہ کانفیڈنس بھی ہے، کیئرنگ بھی ہے، کریکٹر بھی ہے، لیکن آپ میں کمپیٹنس نہیں ہے، تو آپ نور صاحب نے رسپانس بھی دے دیا ہے، انہوں نے خود سوس بھی بتا دیا ہے، ان کے حساب سے ریلیجن، فیملی، سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ ہابیز، ایجوکیشن اور کیریئر روڈ، فرینڈز اینڈ نیبر، دین ریلیٹیوز، دس از دا اسٹرکچرل اسٹیپس اف فالوڈ کین بی سکسیسفل۔ تو ہی ریپلائڈ ایز ویل۔ چلیے جی، زبردست، ہم نے کہا تھا ہم تو ایگری 100% جی، بالکل آپ نے ماشاءاللہ سوس بھی بتا دیا۔ to me, these are two things, character and competence. اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پیشنس، ایکسیپٹیبلٹی اینڈ ناٹ امپوزنگ تھنگس، یہ سب سے سیکرٹ سوس ہے۔ کیوں؟ آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، آپ اپنا کیریکٹر، اگر آپ مطلب مثال کے طور پہ کبھی کبھی کیریکٹر میں کمیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، بٹ اف یو آر ناٹ امپوزنگ، آپ میں پیشنس، ایکسیپٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے کیریکٹر کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، امپوز نہیں کرتے، تو وہ سب سے امپورٹنٹ سوس ہوتا ہے جی۔ چیزیں امپوز کرنا کبھی بھی امپورٹنٹ سوس نہیں ہوتا۔ تھینک یو سو مچ جی، اٹس واز فینٹاسٹک، آئی ایم شیور کہ جی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ سیم پریزنٹیشن، سیم پوری ویڈیو جو ہے اپنے بل پے کے پیج پہ آپ کے پاس یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ بہت جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے بل پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کی کوشچن آنسر کر سکتے ہیں، آپ اپنے پروپوزل ہم سے ویٹ کرا سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز ہم سے ویٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں، سائٹ پہ جائیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے ویبینار کا۔ تمام پارٹیسپینٹس آپ کو بہت شکریہ جو آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں پارٹیسپیٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you. اوکے، اللہ حافظ۔